हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पाकिस्तानमी। मेरा नाम उज़ैर यूनुस है और आज की गुफ्तगू एक बार फिर उर्दू में होगी। सो अपॉलजीज टू दोज ऑफ यू हु ट्यून इन टू लिसन टू दिस इन इंग्लिश। टॉपिक ऐसा है कि मैंने सोचा कि इस पे उर्दू में गुफ्तगू की जाए। काफ़ी सारे लोग अपनी राय शेयर करते रहते हैं कि पाकिस्तान में टेररिज्म के रिलेटेड क्या हो रहा है, क्या अपडेट है, उसका मईशत पे क्या इम्पैक्ट होगा, रीजनल सूरत हाल क्या है। तो उस पर मैंने सोचा कि इस हफ्ते गुफ्तगू की जाए। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर असफंदियार मीर, सीनियर एक्सपर्ट हैं एट द एशिया सेंटर एट द यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस। जिन लोगों को नहीं मालूम यूएसआईपी क्या है, तो एक थिंक टैंक है वाशिंगटन डीसी में। पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं डॉक्टर मोहित यूसुफ, वो ग्रेजुएट हैं यूएसआईपी के। तो शायद डॉक्टर मीर भी शायद आगे जाके इंशाल्लाह एनएसए बन जाएं। इनका पीएचडी है शिकागो से, स्टैनफोर्ड से बैचलर्स और मास्टर्स किया हुआ है। और जब मुझे कोई सवाल होता है कि टेररिज्म के फ्रंट पे बिलखुसूस अफगानिस्तान पाकिस्तान में तालिबान से रिलेटेड या टीटीपी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो मैं हमेशा डॉक्टर मीर को तंग करता हूँ। तो आज उनको दावत दी और उन्होंने वक्त निकाला। सो डॉक्टर मीर, शुक्रिया बहुत बहुत और वेलकम टू पाकिस्तानमी। जी उज़ैर, बहुत शुक्रिया। आपने अपने पॉडकास्ट पे बुलाया और आपने जो इंट्रो दिया है उसमें चंद फेक न्यूज़ भी शामिल हैं, लेकिन मैं उसको इग्नोर करूंगा। और बहुत शुक्रिया। मैं आई एम डिलाइटेड टू बी हियर। आई नो दैट यू आर अबाउट टू हिट योर सेंचुरी एपिसोड्स। तो सो दैट्स ग्रेट। मैं और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आपका 99th गेस्ट हूँ। तो 99 गेस्ट है और पीका शीका आजकल चल रहा है, तो कोशिश करेंगे कि 100 से पहले आउट ना हो जाए। वो होता है कि लंच ब्रेक से पहले आपने एक बड़ा छक्का मारने गए और आउट हो गए आप। लेकिन मजाक तो एक अलग तरफ। शुरुआत इस बात से करते हैं असफदयार के, कुछ महीनों पहले वजीर आजम इमरान खान ने एक इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात कर रहा है। उनसे पूछा भी गया कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये जस्ट एक स्पेट ऑफ अटैक्स है। बेसिकली उन्होंने कहा कि जी छोटा मोटा फायरिंग हो रही है, बस हो जाएगा मसला, इतना बड़ा मसला नहीं और हम बात करेंगे। वो दिन है और आज का दिन है। टेररिज्म केसेस बढ़ गए हैं पाकिस्तान में, लेकिन नेगोशिएशंस तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान से जारी हैं। जिरगों ने मुलाकात की, कुछ जो हैं उनके कैदी रिहा भी किए गए। तो जरा पहले तो शुरुआत इस बात से करें, ऑडियंस को समझाएं कि हो क्या रहा है बॉर्डर पे, नेगोशिएशंस की सूरत हाल क्या है, और क्या ये इमरान खान साहब का कहना उस वक्त ठीक था कि ये जी स्पेट ऑफ अटैक्स है और हम नेगोशिएशन से इस मामले को हल कर देंगे। जी उज़ैर, ये जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की स्टेटमेंट थी कि ये जो वायलेंस चल रही है ये एक स्पेट ऑफ अटैक्स है, ये मेरे लिए खासी हैरान कुन स्टेटमेंट थी, क्योंकि मैं वायलेंस के नंबर्स ट्रैक कर रहा हूँ मल्टीपल डिफरेंट सोर्सेज से। और वायलेंस 2021 में सब्सटेंशली ऊपर गई थी। और पाकिस्तान का काफ़ी उसमें नुकसान हुआ था। तो मैं प्राइम मिनिस्टर की उस नंबर को, वायलेंस के लेवल को अंडरस्टेट करने पे हैरान हूँ। और दूसरा, उन्होंने अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट इस तरह भी किया कि जब आप नेगोशिएट कर रहे हैं, क्यों नेगोशिएट करेंगे आप किसी एक ऐसे वायलेंट एक्टर के साथ जिसने आपका पहले इतना नुकसान किया है। जाहिर है कोई मसला है, या आपको फ्यूचर में कोई मसला नजर आ रहा है, इसलिए आप उस पॉलिटिकल एक्टर के पास जाके उससे बातचीत कर रहे हैं। तो उस क्लेम को अगर हम साइड पे रखें और डेटा को देखें, तो डेटा कुछ यूं है कि इस्लामाबाद में एक थिंक टैंक है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज के नाम से। वो अपनी एनुअल रिपोर्ट हर साल शाया करते हैं। वो वायलेंस का डेटा कलेक्ट करते हैं मोस्टली ओपन सोर्स पाकिस्तानी न्यूज़पेपर सोर्सेज से। और ये जो डेटा होता है ये खासा, आई वुड से कि इसमें काफ़ी ओमिशंस होती हैं, काफ़ी मिसिंग डेटा होता है। और उसमें भी ये पैटर्न नज़र आता है कि पाकिस्तान में पिछले 2021 में कंपेयर टू 2022 सब्सटेंशियल इजाफा हुआ है। वो कहते हैं कि 42% इंक्रीज हुआ है कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। एक और डेटा सोर्स है, ओपन सोर्स डेटा सोर्स है, एक्लेड के नाम से वो प्रोजेक्ट है। वो मल्टीपल डिफरेंट सोर्सेज से, न्यूज सोर्सेज से, सोशल मीडिया और तरीकों से वायलेंस डेटा एग्रीगेट करते हैं, और वो भी एक सब्सटेंशियल एस्केलेशन सजेस्ट करते हैं। और जो तीसरा सोर्स है, आप उसको क्वेश्चन कर सकते हैं, वो है टीटीपी इटसेल्फ। उनका इंसेंटिव है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा चढ़ा के बयान करें।
اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 2021 میں 282 اٹیکس کیے، اور 2020 میں انہوں نے، یہ ان کا کلیم ہے کہ انہوں نے 177 اٹیکس کیے۔ اب میں کافی عرصے سے ٹی ٹی پی کو ٹریک کر رہا ہوں، اور میں نے یہ پایا ہے کہ ان کے پچھلے چند سالوں میں جو وہ اٹیکس کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے کوئی کارروائی کی، وہ جنرلی کریکٹ ہوتا ہے، وہ اٹیک، وہ انسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے، لیکن ان کے کیجولٹی نمبرز جو ہوتے ہیں، جو وہ کلیم کرتے ہیں جو انہوں نے نقصان کیا ہے، وہ عمومی طور پر انفلیٹڈ ہوتے ہیں۔ تو 2020 میں انہوں نے کلیم کیا تھا کہ انہوں نے 419 کیجولٹیز کی، اور 2021 میں انہوں نے کلیم کیا کہ انہوں نے 971 کیجولٹیز کی، 509 لوگ انہوں نے ان کو دے کلڈ، اینڈ دے سے کہ جی 463 ہم نے انجر کیے۔ نا یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے، اگر 1000 کے قریب کیجولٹیز پاکستان میں ہوئی ہیں، گو کہ یہ میرے خیال میں کریکٹ نہیں ہے، لیکن چلیں ہم اس کو ڈسکاؤنٹ بھی کر دیں تو ایون اس کا آدھا نمبر بھی ایک بڑا سبسٹینشیل ایسکلیشن ہے پاکستان کے لیے۔ ایک اور فیچر جو ان اٹیکس کا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کراس بارڈر اٹیکس ہو رہی ہیں، بارڈر کے کراس سے ہو رہی ہیں، کافی کیسز میں بارڈر آؤٹ پوسٹ پہ ہو رہی ہیں، لیکن پھر ساتھ ساتھ ان لینڈ بھی ہو رہی ہیں، چند ہائی پروفائل اٹیکس بھی ہوئے ہیں، جس طرح لاسٹ ایئر اپریل میں چائنیز امبیسڈر کوئٹہ گئے ہوئے تھے، اور ان کے ہوٹل پہ ایک سوسائڈ اٹیک ہو گیا۔ بعد میں ٹی ٹی پی کہتی رہی نہیں ہم نے چائنیز امبیسڈر کو مارنے کی کوشش نہیں کی، لیکن چائنیز امبیسڈر وہاں تھے، وہاں پہ حملہ ہو گیا، کافی خراب سچویشن تھی اور کافی ورنگ اٹیک تھا۔ اور اس کے بعد پھر داسو میں جو اٹیک ہوا وہ تو بہت ہی شدید اٹیک تھا، وہ ایک آئی ای ڈی اٹیک تھا۔ پاکستان نے انیشلی کلیم کیا کہ وہ اٹیک نہیں ہے، بلکہ وہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اس میں کافی سارے چائنیز انجینئرز ایک آئی ای ڈی اٹیک میں مارے گئے۔ اور مجھے جہاں تک اطلاع ہے اس میں بھی ٹی ٹی پی کا ایک کوئی کنیکشن، کوئی ہینڈ بنتا ہے، گو کہ ٹی ٹی پی نے اس اٹیک کو کلیم نہیں کیا۔ اور ساتھ میں اب مور ریسنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں اٹیکس جو ہیں وہ پک اپ ہوئے ہیں۔ اگر آپ بلوچ سیپریٹسٹ کا سوشل میڈیا فالو کریں تو وہ تو بہت سارے اٹیکس کلیم کرتے ہیں، لیکن اب چند اٹیکس تو پبلک ویو میں بھی آ گئے ہیں، جیسا کہ یہ جو ملٹری کیمپس پہ اٹیک ہوئے ہیں پنجگور اور نوشکی میں، یہ خاصے ٹربلنگ ہیں۔ سو اوور آل پاکستان میں وائلنس کا جو ٹرینڈ ہے وہ کافی ڈسٹربنگ ہے، اسپیشلی بیکاز ہم سب کا خیال تھا، بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ پاکستان ہے ٹرن کارنر۔ جو ہم نے وائلنس کی سطح دیکھی تھی پاکستان میں سن 2008-9 سے 14 کے بیچ میں، وہ پہلے پلیٹو ہوئی اور اس کے بعد وہ جو ٹرینڈ تھا وہ ریورس ہو گیا، کافی کم ہو گیا تھا پاکستان میں وائلنس، لیکن اب یہ بڑھ رہا ہے، جو کہ خاصا پریشان کن ہونا چاہیے پاکستانی پالیسی میکرز کے لیے۔ اچھا، یہ ڈیٹا آپ نے شیئر کیا، 2-3 اس میں میں چاہوں گا، میرے خود بھی سوال ہیں، آئی تھنک آڈینس کے بھی، I'm sure یہی سوال ہوں گے کہ ایک تو مین سٹریم ڈسکورس تھا، حکومت کے ترجمان بھی کہتے تھے کہ دیکھیں یہ جو ہمارے دہشت گردی کے واقعات بڑھے ہیں، یہ اگست 2021 سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں جو ہے این ڈی ایس کروا رہی ہے، ان کا جو ہے انسینٹیو ہے، را اس کے پیچھے ہے، وہ افغانستان میں ان کی پناہ گاہیں ہیں۔ پھر اگست میں کابل گرتا ہے، طالبان کی حکومت آتی ہے، تو یہ کہا گیا کافی لوگوں کا، جن سے میری بھی بات ہی، ان کا ماننا تھا کہ دیکھیں اب تو طالبان آ گئے ہیں تو انڈیا کا نیٹ ورک جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، یا بالکل ان کو وہ سپورٹ نہیں ہے، این ڈی ایس بھی جو ہے آن دا رن، تو اٹیکس کم ہوں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے رپورٹس بھی دیکھی کہ جب طالبان نے جیلیں کھولی تو اس میں انہوں نے تحریک طالبان کے لوگوں کو بھی رہا کر دیا۔ تو یہ اس پہ ذرا کلیئرٹی ہمیں دیں کہ یہ ہے کیا چکر، کہ کیا یہ این ڈی ایس را کے لوگ تھے، کیا یہ کچھ اور ہے؟ کیونکہ پھر چین پہ اٹیک ہوتا ہے تو پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو انڈیا کے انسینٹیو میں ہے کہ یہ چائنا سی پیک کے اوپر ہوگا۔ مسکنسیپشن ہے، ذرا کلیریفائی کریں کہ یہ نیٹ ورکس ہیں کیا، اور ان کا اور طالبان کا، ٹی ٹی پی طالبان، افغان طالبان کا لنک کیا ہے؟ جی عزیر، اگر ہم وائلنس کا نمبر دیکھیں، پیور وائلنس کا نمبر اگست 15 کے بعد تو وہ اوپر گیا ہے۔ جو آپ نے کہا کہ طالبان نے لوگ ریلیز کیے، ڈیفینیٹلی
ٹی ٹی پی کی کیپیسٹی میں بہت اضافہ ہوا ہے جب سے وہ لوگ ریلیز ہوئے ہیں، طالبان افغانستان میں آئے ہیں۔ اگر آپ افغانستان میں آپ لوگوں سے بات کریں جو کہ ان علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پہ ٹی ٹی پی والے بیسڈ ہیں، وہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ وہاں پر ان کی جو ٹینجبل اسٹرینتھ ہے اس میں اضافہ دکھائی دیتا ہے، ان کی کیپیسٹی، کوالٹی آف ویپنز، اس سب میں ایک شدت آئی ہے۔ اور جو نمبر ہے وہ ٹی ٹی پی کے بقول انہوں نے 142 اٹیکس کیے ہیں اگست 15 کے بعد، اور اس میں یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اس میں تقریباً 40 سے سیز فائر ڈیز تھے۔ سو پاکستان ٹی ٹی پی کا سیز فائر ہوا جو کہ نومبر میں اناؤنس ہوا، ارلی نومبر میں وہ اٹ وینٹ انٹو افیکٹ، فارملی اناؤنس نومبر 9 کو ہوا، اور وہ دسمبر 9 تک ٹی ٹی پی نے اس کو اپہولڈ کیا۔ تو اس میں سیز فائر کے دن بھی تھے، اور اس سیز فائر کے باوجود 142 اٹیکس ہوئے، اور دسمبر کا جو مہینہ تھا وہ تو سیز فائر کے کلیپس کے بعد واز اسپیشلی ڈیڈلی، تقریباً 46 اٹیکس ہوئے۔ سو طالبان کے آنے کے بعد جو وائلنس کی شدت ہے اس میں بھی ہم ایک اضافہ دیکھتے ہیں، آئی وڈ سے اسٹیپ چینج ہے۔ جو بھی ٹرینڈ تھا اگست 15 سے پہلے، جو وائلنس کا ریٹ ہے اس کے آپ کہہ سکتے ہیں اس میں اضافہ ہوا ہے۔ اب آپ کا جو دوسرا سوال ہے جو کہ ذرا زیادہ گہرا سوال ہے، بڑا ڈیبیٹڈ سوال ہے، اس پہ آئی تھنک پاکستان میں تو میں اوپینین بالکل ایک ون سائڈ پہ ہی دیکھتا ہوں۔ پاکستانی گورنمنٹ کے جو آفیشلز ہیں، جس میں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں، انہوں نے تو اس نیریٹو یا اس آرگیومنٹ، اس وزڈم کو بہت ہی زیادہ بڑھا چڑھا کے بیان کیا ہے پچھلے چند سالوں میں کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ خود سے کچھ نہیں ہے، وہ ایک اسینشلی ایک ایکسٹرنل ڈیزائنز کا ایک پروجیکٹ ہے، اور این ڈی ایس جو کہ پچھلی گورنمنٹ کی انٹیلیجنس ایجنسی تھی، وہ انڈیا کے ساتھ مل کے یہ سب پاکستان میں کرا رہی تھی، اور وہ صرف یہ پچھلے چند سالوں کی کے لیے یہ ایکسپلینیشن نہیں دیتے۔ وہ آئی تھنک 10 سال پہلے جب ٹی ٹی پی فرسٹ ایمرج ہوئی، وہاں سے جو اس کی سٹوری بیان کرتے ہیں وہ کچھ اسی طریقے سے کرتے ہیں۔ اور قطع کلامی معاف جی اس پہ، اور مجھے بھی اس بات یہ جو انہوں نے ایک سورٹ آف ہسٹوریکل ریویژنزم کرنا شروع کیا، مجھے بھی بڑی حیرانی ہوئی، کیونکہ 2014-15 میں نے بھی اس ٹاپک پہ ریسرچ کی، بنو تک گیا۔ اس وقت تو جب آپ فوجیوں سے ملتے تھے یا نیشنل سیکورٹی ایکسپرٹ سے ملتے تھے پاکستان کے اندر ہی، تو وہ تو کھلا بتاتے تھے کہ جی ادھر جو ہے یہ ایک انڈیجنس انسرجنسی ہے اور یہاں اپنے مسائل ہیں۔ اور اب اچانک سے جو ہے ایک ریویژنزم ہو رہا ہے کہ جی یہ تو تھی سازش۔ جی جی، یہ سازش کا جو ایکسپلینیشن ہے، یہ اس نے کافی زور پکڑ لیا ہے پاکستان میں، اور عمومی تاثر یہی ہے کہ یہ تو ٹی ڈی پی ایک سازش کا نتیجہ ہے۔ لیکن میں نے اس معاملے کو خاصا انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں ایک اینالسٹ ہوں بائی ٹریڈ، اور حکومتیں جو ہیں دنیا کی وہ کافی بار جھوٹ بھی بولتی ہیں، بعض کا سچ بھی بول جاتی ہیں۔ تو میں نے ڈیلیجنس اس کی بارے میں کرنے کی کوشش کی، اور میں نے یہ پایا ہے کہ ٹی ٹی پی کے اوپر اگر ایکسٹرنل انفلوئنس ہے جس نے اس کو تقویت دی ہے، جس نے اس کو کوئی ڈائریکشن دی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے اوپر خطرہ بڑھا ہے، تو وہ نمبر 1 جو قوت ہے وہ ہے القاعدہ کی۔ القاعدہ وہ تنظیم جس نے امریکہ پہ حملہ کیا 9/11 کے بعد، اور یہ سارا سلسلہ اس ریجن میں شروع ہوا۔ القاعدہ پاکستان کے وزیرستان ریجن میں بیسڈ تھی سن 2002-3 سے اینڈ آنورڈ۔ اور ہم یہ اگر آپ جو اوپن سورس ڈیٹا ہے ٹی ٹی پی کا اپنا، اس کو اگر آپ ایویلیویٹ کر لیں، یا پھر آپ القاعدہ کی ڈاکومنٹیشن کو ایویلیویٹ کریں، تو ایک بہت ہی قریبی تعلق ہے ان دونوں تنظیموں کے بیچ میں، ان کی آئیڈیولوجیکل ڈیولپمنٹ میں، ان کی وائلنس کیپیسٹی، ان کو یہ ٹی ٹی پی کو یہ سمجھانے میں، یہ باور کرانے میں کہ وہ پاکستانی ریاست کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ جو بن لادن کے گھر سے ڈاکیومنٹس ریکور ہوئے 2011 میں، جو امریکی فورسز لے گئیں، اور بعد میں اب انہوں نے تقریباً ہزاروں ڈاکیومنٹس ہیں جو ڈی کلاسیفائی ہو گئے، اس میں ٹی ٹی پی کا بار بار ذکر آتا ہے۔ القاعدہ کی جانب سے القاعدہ کے لیڈرز ٹی ٹی پی کو بہت ہی ہائی اسٹیم میں کنسیڈر کرتے تھے، اور
جو خاص طور پہ محسود طالبان ہیں ان کو تو اپنا ایک طرح کا بھائیوں جیسا اسٹیٹس دیتے تھے، اور انہوں نے پھر ان کو گائیڈ کرنے کی کوشش بھی کی. سو القاعدہ کا انفلوئنس نمبر 1. نمبر 2 انفلوئنس جو ہمیشہ سے شروع سے رہا ہے وہ ہے افغان طالبان کا. TTP has modeled itself after the Afghan Taliban from the outset. وہ انسپائرڈ تھے جو طالبان نے افغانستان میں اچیو کیا. شروع میں وہ اگریو تھے اس بات سے کہ پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا طالبان کے خلاف، لیکن ان کے اپنے گریوینسز بھی تھے، اور انہوں نے اپنے آپ کو طالبان کے مقابلے کی ایک تنظیم بنانے کی کوشش کی. اور سو ہم دیکھتے ہیں کہ TTP کے شروع سے بہت قریبی روابط رہے افغان طالبان کی ٹاپ لیڈرشپ سے. ملا داد اللہ ہو جو کہ افغانستان کے ساؤتھ سے تھے، یا پھر بعد حقانی فیملی ہو، جلال الدین حقانی، سراج الدین حقانی جو اب افغانستان کے انٹیریئر منسٹر ہیں، بہت ہی قریب ان کے ساتھ ریلیشن شپ TTP کا رہا، اور انہوں نے ان کی مٹیریلی ہیلپ کی اوور آل دیز ایئرس. اب جو اکثر اگر آپ کسی پاکستانی اینالسٹ یا گورنمنٹ کے بندے سے بات کریں تو وہ آپ کو کہیں گے نہیں یہ جو 2014-15 میں TTP گئی ہے تو وہاں تب جا کے یہ NDS سے مل گئی ہیں، اور تو میں نے اس بات کو بھی انویسٹیگیٹ کیا. سو آئی تھنک ایک افغانستان میں بہت غصہ تھا پاکستان کی طرف، اسپیشلی بائی 2012-2013. وہ غصہ جو تھا وہ بالکل پیک کر رہا تھا، اور وہاں پہ ایک سوچ پائی جاتی تھی کہ مے بی ہمیں بھی کوئی اس طرح کی کوئی اسٹریٹجک پلے کرنا چاہیے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دیر ور سم اوورٹیورز. سو اس میں جو سب سے نوٹیبل اوورٹیور تھا جو کہ پکڑا گیا، اور جس کو کس نے پکڑا، US گورنمنٹ نے پکڑا، امریکیوں نے پکڑا، کہ وہ لطیف اللہ محسود جو کہ TTP کے اندر ایک فیکشن تھا حکیم اللہ محسود کا، اس کے امپورٹنٹ لیڈر تھے. وہ افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی سے کہیں ملاقات کرنے جا رہے تھے، امریکیوں نے اس پہ چھاپا مارا، اور اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ ان کو کافی ڈانٹا وانٹا کہ یہ جو گیمز ہیں یہ نہیں کرنی چاہیے. سو آئی وڈ سے کہ جب TTP افغانستان گئی تو کانٹیکٹ میں تو آئے، اور شاید کوئی لیٹ اور لیو لیٹ ارینجمنٹ تو تھا، مگر میں نے انویسٹیگیٹ کیا ان چیزوں کو تو میں نے یہ پایا کہ TTP ان جگہوں پہ زیادہ مضبوط ہوئی جہاں پر گریجولی افغان طالبان کا ٹیریٹوریل انفلوئنس بڑا. لوئے پختیا کے ریجن میں TTP کا سن 2015-16 سے ایک بہت بڑا ایک آپ کے لیے یونٹ ہے، ان کے بہت سارے لیڈر وہاں رہے ہیں، بہت سارے فائٹرز ہیں، اور وہاں پر جیسے جیسے 2015-16 آنورڈز افغان طالبان نے اپنے ٹیریٹوری کنٹرول امپروو کیا تو وہاں پر TTP نے اسٹرینتھ پائی. آئیڈیولوجیکلی یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے، نوٹ کرنے والی، اور لوگ اس کے بارے میں بات نہیں کرتے یا پھر بات سنتے ہیں اگنور کر دیتے ہیں. پاکستانی پالیسی میکر کوئی بھی اس بات کو سیریسلی ایڈریس نہیں کرتا کہ TTP جو ہے وہ پلیج کرتی ہے الیجنس ٹو دی افغان طالبان. وہ مولوی ہیبت اللہ اخونزادہ کو اپنا امیر کہتے ہیں. ابھی جب سے طالبان نے ٹیک اوور کیا ہے تو TTP نے اپنا یہ پلیج آف الیجنس دہرایا ہے، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. یہ پلیج آف الیجنس جہادزم بزنس میں یہ ایک بہت سیریس معاملہ ہے، اس کی بڑی گریوٹی ہے، لیکن اس کے بارے میں ہم کبھی نہیں سنتے کہ اس کی سیاسی امپلیکیشنز کیا ہیں پاکستان کے لیے یا پھر ایون ریجن کے لیے. سو آل آف دس از جسٹ اے لانگ وے آف سیئنگ کہ میں تو پاکستان کے اس تھیسس سے کنونس نہیں ہوں. لوگ اس کو ریڈیکیول کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں اس کلیم کو. میں نے ریڈیکیول کے ساتھ آنیسٹلی نہیں کیا، میں نے اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی، اور اس کے نتیجے میں جو میں جس کنکلوژن پہ پہنچا ہوں وہ یہی ہے کہ القاعدہ اور افغان طالبان are the more important external drivers of the TTP. And I would say to this day آج بھی القاعدہ کی TTP کو بہت سپورٹ حاصل ہے. لوگوں نے شاید اس بات کو نوٹس نہیں کیا یا یہ بات زیادہ رپورٹ نہیں ہوئی. جب 2018 میں TTP کے اس وقت کے امیر مارے گئے ڈرون سٹرائک میں افغانستان میں، ملا فضل اللہ، تو ان کی جو یولوجی تھی وہ آئی القاعدہ کے چیف ایمن الظواہری کی طرف سے.
اب اگر آپ القاعدہ کے نیٹ ورک کو اینالائز کریں تو ان کی بہت ساری فرینچائزز ہیں، بہت سارے افیلیٹ گروپس ہیں، افریقہ میں ہیں، مڈل ایسٹ میں ہیں، دنیا کے مختلف حصوں میں ہیں. تو ایمن الظواہری ایک طریقے سے ایک جہادی دنیا میں ایک بالکل ایک طرح کا ٹاپ کا مقام رکھتے ہیں. تو انہوں نے یہ جو ہے ٹی ٹی پی کے لیڈر کو پریز کیا اپنی ایک میسج میں. تو میرے خیال میں اب ریسنٹ ایئرز میں بھی القاعدہ کے انفلوئنس کے ٹی ٹی پی کے اوپر انڈیکیٹرز کافی سارے ملتے ہیں. اچھا، تھینک یو فار دیٹس ویری انسائٹ فل. اور ایک طرح سے مسکنسیپشن ہوپ فلی کچھ لوگوں کی کلیئر ہو گئی ہوگی کہ لنکس کیا ہیں، کس طرح گروپ نے ایوالو کیا، اس کی ایڈیالوجی کیا ہے. میرے دو سوال بنتے ہیں، اینڈ آئی تھنک دس لنکس ٹو بگ کوشچن دیٹ آئی ہیو، کہ نیگوسیشنز ہو رہی ہیں. اب جو رپورٹنگ ہوئی ہے، جو میں نے ایٹ لیسٹ پڑھی ہے، آپ اس کو زیادہ گہرائی سے دیکھتے ہیں، کہ جو میڈیٹر کا ثالث کا جو رول ہے وہ افغان طالبان پلے کر رہے ہیں. جرگے وہاں جا رہے ہیں، وہ اکاموڈیٹ کر رہے ہیں، وہ اب تحریک طالبان پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بات چیت کریں، آپ سیز فائر کریں. پش بھی کیا انہوں نے. تو آپ کی بات کا تو یہ ایویڈنس ادھر ہی آ گیا کہ انفلوئنس ہے، اور کوئی بیت ہے، تبھی تو ان کی وہ بات مان رہے ہیں کہ بات چیت آگے بڑھے. پاکستان نے جہاں رپورٹ ہوا کہ کچھ لوگوں کو چھوڑ بھی دیا، تو اس پہ بھی جو ہے ایک چھوٹا موٹا ڈبیٹ ہوا، پھر اس پہ اتنی پاکستان میں بات نہیں ہوئی کہ آگے بات کیا چل رہی ہے. نیگوسیشنز ہیں کہاں اس وقت، اور سٹیٹس کیا ہے، کیا کمٹ کیا گیا ہے، کیا نہیں کیا گیا ہے، اور آپ کیسے دیکھتے ہیں اس پورے بزنس کو؟ کیونکہ میں نے جب گریڈ اسکول میں ریسرچ کی اور ابھی بھی لوسلی فالو کرتا ہوں، تو نیگوسیشن سے کچھ حاصل تو نہیں ہوا، کھویا ہی گیا ہے ہمیشہ سے. ایک زمانہ تھا جب آئی تھنک جنرل اورگزئی تھے، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ کریکٹ کر دیں مجھے، انہوں نے ہار بھی پہنائے، ان کو پیٹریٹس بھی کہا طالبان، تحریک طالبان کے لیڈران کو، اور پھر انہوں نے ہمارے فوجی مارے، پھر ایونچولی ملٹری آپریشن ہی کرنا پڑا. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس پورے نیگوسیشن کے بزنس کو؟ تو میں آپ کی اس بات پہ کو کلیریفائی کر دوں کہ جو ہار پہنایا تھا وہ پہنایا تھا جنرل صفدر حسین نے 2004 میں. وہ فیمس اگریمنٹ تھا، شکئی اگریمنٹ. اس وقت ٹی ٹی پی تو نہیں تھی، لیکن جو فورسز تھیں وہ اپنے آپ کو طالبان یا پاکستانی طالبان کہتی تھیں، اور وہ نیک محمد لیڈر تھا ساؤتھ وزیرستان میں، اس کے ساتھ یہ ڈیل ہوئی، اور وہ ڈیل کلیپس کر گئی بہت برے طریقے سے. اور پھر آئی تھنک جون کے مہینے میں امریکی ڈرون، جو کہ جس میں پاکستان نے بالکل اپنی رضامندی دی اور ایون ہیلپ بھی کی، پھر وہ مارا گیا. پھر 2005 میں آئی تھنک جنرل صفدر ہی تھے جنہوں نے بیت اللہ محسود کے بارے میں کہا کہ یہ تو سولجر آف پیس ہیں. اور اس کے علاوہ بہت ساری ڈیلز ہوئیں، بہت لمبا چوڑا پولیٹیکل پروسیس چلتا رہا، کوششیں ہوتی رہیں ایون ایز لیٹ ایز 2014. سو پالیٹکس یا پولیٹیکل پروسیس، نیگوسیشن، ڈپلومیسی ٹی ٹی پی اور پاکستان کے بیچ میں نئی نہیں ہے. یہ ایک پرانا معاملہ ہے، بہت بار اس کی کوشش ہوتی رہی ہے. لیکن جو اس بار جو یہ پالیٹکس ہو رہی ہے، یا جو بھی ایک پولیٹیکل ڈسکشن چل رہی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ پاکستان کو شاید نظر آ رہا تھا کہ کو کچھ نہ کچھ بوسٹ ملے گا. آئی تھنک یہ بات جو کہ تھوڑے لوگ ہیں پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں جو کہ اس معاملے کو آئی وڈ سے کہ دیکھتے ہیں اور شاید اس کے ڈائنامکس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، تو شاید ان کو یہ سینس تھی کہ ٹی ٹی پی کو کچھ بوسٹ تو ملنے والا ہے اگر طالبان آتے ہیں. سو میں سن 2020 سے اپنے افغانستان میں بیس دوستوں سے یہ سن رہا ہوں کہ یہ کوئی پروسیس چل رہا ہے، اور یہ سٹارٹ سٹاپ پروسیس ہے، اور اس میں سراج حقانی کوئی کردار ادا کر رہے ہیں. اور اس پروسیس کا جو پاکستان سائڈ سے مجھے گول نظر آیا وہ یہی تھا کہ ہم یہ جو وائلنس جو کہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اس کو تھوڑا سا کنٹین کیا جائے، اس کو شہروں میں جانے سے روکا جائے. جو پاکستانی فوج کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو کہ پن ڈاؤن ہے پاکستان کے ویسٹرن فرنٹیئر پہ،
शायद उसको थोड़ा सा उसको कोई रिलीफ दिया जाए. तो ये लॉजिक लगता था इस डिस्कशन का. और ये नेगोशिएशन चलती रही, होती रही, लेकिन कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ. अगस्त 15 2021 के बाद लगता है कि इस प्रोसेस में एक तरह की तेजी आई, खास तौर पे जब ये अटैक्स ऊपर गए अगस्त 15 के बाद. और वो पाकिस्तान के लिए खासे एम्बेरसिंग थे, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान की जो हुकूमत थी या चंद जो लीडर्स थे वो सेलिब्रेट करने के मूड में थे तालिबान की विक्ट्री को. मगर राइट आफ्टर ये अटैक शुरू हो गए, फिर तालिबान ने टीटीपी के इतने सारे लोग छोड़ दिए, उनके लीडर्स छोड़ दिए. उनके पास जो तालिबान का लीडर मौलवी फकीर मोहम्मद, काफी नुकसान किया उस बंदे ने बाजोड़ में चंद साल पहले, उसको छोड़ दिया. सो आई थिंक इस बैकड्रॉप में उस प्रोसेस में तेजी आई. सिराज हक्कानी को आई थिंक पाकिस्तान के आई वुड से मेन एलाई रहे हैं अफगानिस्तान में ऑल दीज इयर्स. ड्यूरिंग द इंसर्जेंसी पाकिस्तान ने बड़ी मदद की उनकी. तो पाकिस्तान की शायद ये एक्सपेक्टेशन थी कि हमने इतनी आपकी मदद की अमेरिका और आपके बीच में हम खड़े रहे, तो अब आप हमारा ख्याल करेंगे और टीटीपी को रोकेंगे. सो आई थिंक इस प्रेशर के नतीजे में ये दोनों साइड्स टेबल पे आई और एक बातचीत एक तरह की शुरू हुई. और आई थिंक अक्टूबर में ये नेगोशिएट हो गया था. लेकिन ये मिलिट्री, पाकिस्तान की साइड पे मिलिट्री इंटेलिजेंस के चैनल और पे ये सारा मामला नेगोशिएट हुआ. और जो उसमें कोई उसका पॉलिटिकल डिमेंशन नहीं था. इवन तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उसको मेंशन कर दिया, उसको उस बात को लीक कर दिया. लेकिन वैसे कोई पॉलिटिकल लीडरशिप इलाके की, लोकल इलाके की या फिर खैबर पख्तूनख्वा की उसमें एंगेज नहीं नजर आई. बहरहाल वो अग्रीमेंट या इनिशियल एक अग्रीमेंट, एक सीज फायर अग्रीमेंट अनाउंस हुआ नवंबर 9 को, जिसमें टीटीपी की तरफ से हमें मालूम पड़ा कि उन्होंने 102 बंदों की रिलीज की डिमांड पेश की. और उन्होंने कहा है कि हमने ये प्रोविजनल सा सीज फायर किया है, और अगर ये हमारे बंदे छूटेंगे तो फिर आगे प्रोसेस चलेगा. और उसमें उन्होंने ये कहा कि हम एक कमेटी बनाएंगे 5 लोगों की, और आप अपनी कमेटी भेजें और अफगानिस्तान में फिर ये नेगोशिएशंस होंगे और एक डिस्कशन होगी. चंद लोग ये भी कहते हैं कि शायद उन्होंने कोई पॉलिटिकल ऑफिस की बात की, कि हमारा जिस तरह तालिबान का दोहा में एक पॉलिटिकल ऑफिस था, वैसा कोई ऑफिस होना चाहिए. लेकिन महीने बाद वो जो सीज फायर एग्रीमेंट था वो लैप्स हो गया. और उसकी मेन वजह यही लगी कि इवन तो पाकिस्तान की साइड पे तो इंटरेस्ट था कि सीज फायर कंटिन्यू रहता और ये वायलेंस कम हो जाती, लेकिन टीटीपी अपने ये लोग चाहती थी. और टीटीपी ने फिर बहुत प्रेशर डाला दिसंबर के महीने में और इवन जनवरी के महीने में. अब ये लगता है कि ये डिस्कशन दोबारा से शुरू हो गई है. और इस बार ये जो डिस्कशन हो रही है इसमें जो अफगान हुकूमत है या तालिबान की हुकूमत है और सिराज हक्कानी इन पर्टिकुलर, वो तो इन्वॉल्व हैं ही. और टीटीपी उनको फॉर्मली रेफर करती है कि वो सालिस हैं इस सारे प्रोसेस के, यानी कि वो गारंटर्स होंगे. जो भी एग्रीमेंट्स होंगे उनका काम होगा इन्फोर्स कराना. एंड तो ये तो बात होती है. लेकिन उसमें जो 2 एडिशनल ट्रैक्स हैं वो हैं ये साउथ वजीरिस्तान और नॉर्थ वजीरिस्तान के जिरगास के, जिसमें साउथ वजीरिस्तान के चंद लोकल लीडर्स, उसमें चंद पॉलिटिकल लीडर भी हैं उस इलाके के. JUIF की लीडरशिप उसमें शामिल है. JUIF के साथ एफिलिएटेड लोग, वो उस एक जिरगा का ऐसे नॉर्थ वजीरिस्तान का एक अलहदा सा जिरगा है जो कि जाकर पाकिस्तान के बिहाफ के ऊपर एक तरह से टीटीपी से कह रहा है कि आप अपना वायलेंस कम करें. और इसमें तालिबान भी एट सम लेवल इन्वॉल्व हैं. फरवरी में जहाँ तक मेरी मालूमात हैं काबुल में डिस्कशन हुई है टीटीपी के लोगों के बीच में, और पाकिस्तानी साइड में होस्ट के प्रोविंस में बहुत सारी डिस्कशन और नेगोशिएशंस चलती रही हैं. और उसके नतीजे में अब ये हम सुन रहे हैं कि टीटीपी के 100 बंदे रिलीज हो गए हैं जो टीटीपी ने डिमांड किए थे. लेकिन उन्होंने जो टोटल बंदे डिमांड किए थे वो किए थे 102. अब मसला जो चल रहा है वो है ये 2 बंदों का. और ये 2 बंदे जो हैं ये हैं शायद मुस्लिम खान और महमूद खान स्वात तालिबान के,
جو کہ اپیرنٹلی ڈیتھ سینٹنس ان کو ملی ہوئی ہے، اور ٹی ٹی پی ڈیمانڈ کری ہے کہ ان کو ہمیں ہینڈ اوور کیا جائے افغانستان میں، اور ان کی ڈیتھ سینٹنسز کو کمیوٹ کیا جائے، اور تب آگے بات چلے گی اور یہ کمیٹی لیول ڈسکشن ہوگی۔ اور جو وعدہ وحید ہے جو ٹی ٹی پی کی سائڈ سے سنائی دیتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ بندے ریلیز ہوں گے، بٹ ابھی تک یہ ریلیز نہیں ہوئے، یا ابھی تک کوئی نیوز نہیں ہے کہ گورنمنٹ کس سٹیج پہ ہے پاکستان میں۔ ویسے بھی ایک پولیٹیکل کرائسس کافی بڑا چل رہا ہے، تو آئی ڈونٹ نو کہ یہ گورنمنٹ اس معاملے کو کیسے اپروچ کرے گی، لیکن اس وقت معاملہ یہاں پر ہے۔ اور اگر یہاں سے بات آگے بڑھتی ہے، سے پاکستان ریلیز کر دیتا ہے ان لوگوں کو، تو پھر جو ڈسکشن ہے وہ پھر اس پولیٹیکل پروسیس کے میٹی فیز میں داخل ہوگی، جہاں پہ دونوں سائڈز کی کمیٹیز بیٹھیں گی، اور آئی ایم شیور پاکستان کی سائڈ سے تو پرائیورٹی ہوگی کہ جی وائلنس ریڈیوس ہونا چاہیے۔ وائلنس جو ہے وہ اس کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی سائڈ کافی پریشان ہوتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ وائلنس جو ہے وہ نہ ہو، فوجیوں کا نقصان نہ ہو، سیولینز کا نقصان نہ ہو۔ اور ٹی ٹی پی کے سائڈ کے اوپر انٹرسٹنگ سیٹ آف ایشوز آ رہی ہیں سامنے، جن کے بارے میں وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس میں ایک جو ہم سن رہے ہیں کہ وہ ٹرائبل ایریاز میں شاید فاٹا ریورسل، یہ جو مرجر ہوا ہے اس کے ریورسل کے بارے میں پہ بہت انسسٹنٹ ہیں۔ سو یہ ایک امپورٹنٹ ایشو ہے، اور چونکہ فاٹا کا جو مرجر ہوا ہے وہ کافی پولیٹیکل کنسنسس کے ساتھ ہوا ہے، تو یہ ایک بہت ایک ہیوی ڈیوٹی ایشو ہے، جس کے اوپر میں پاکستان میں تو خیر کوئی ایسی ڈیبیٹ نہیں دیکھ رہا۔ تو کہ ٹی ٹی پی اس ایشو کو برنگ اپ کرتی ہے، پرائیورٹائز کرتی ہے، تو اس پہ بھی ڈیڈ لاک بہت ایزیلی ہو جائے گا۔ اور دوسرا ایشو جو انہوں نے برنگ اپ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک لا تھا نظام عدل کے نام سے، جو کہ جب 2009 میں سوات طالبان کے ساتھ کوئی ڈسکشن نیگوسیشن ہوئی تو پروسیس میں وہ آگے بڑھا، اور وہ شاید اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر بھی کوئی بات چیت کر رہے ہیں۔ تو ایشوز کافی تھورنی ہیں پاکستان کے لیے، اس پولیٹیکل پروسیس کو مینٹین کرنا، ایون ود دا ہیلپ آف دا طالبان، جو کہ کویسچنیبل ہے بائی دا وے کہ طالبان کس حد تک ہیلپ کر رہے ہیں، حقانی نیٹ ورک کس پارٹی کی سائڈ پہ کھیل رہے ہیں، ٹی ٹی پی کی سائڈ پہ ہیں یا پاکستان کی سائڈ پہ ہیں، یا پھر ان کا کوئی اپنا کیلکولس ہے، یہ ساری چیزیں بھی اپ فار ڈیبیٹ ہیں۔ لیکن اگر ہم بیسٹ کیس بھی اسوم کریں تو یہ ایک خاصی کمپلیکیٹڈ ڈسکشن ہے، اور میں پاکستان میں ان ایشوز کے بارے میں وہ سیریسنیس نہیں دیکھ رہا جو کہ ہونی چاہیے۔ تھینک یو، آپ نے بہت زبردست اوور ویو دیا نیگوسیشنس کا۔ اس پہ سوال تو بہت سارے ہیں۔ آئی تھنک ڈیفالٹ سیٹنگ لوگوں کی ہوتی ہے کہ پریڈکشن دیں کہ ہونے کیا والا ہے۔ آئی ڈونٹ تھنک اینی ون کین پریڈکٹ کہ اس معاملے میں ہوگا کیا، بٹ فرام یور اسیسمنٹ، انالیسز، ریڈنگ آف ہسٹری، میٹی فیز میں ہم داخل ہو رہے ہیں، پہلے بھی نیگوشیٹ کر چکے ہیں، پولیٹیکل ایشوز بہت زیادہ ہیں پاکستان میں اس وقت، اس کے اندر پھر یہ فاٹا والی چیز آ جائے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہوگا، نظام عدل والی چیز، آئی مین یہ ساری چیزیں تو پاکستان کے آئین کو چینج کرنے والی باتیں ہیں، جو کہ ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ مطلب اس کے لیے آپ نے کنسنسس بلڈ کرنا ہوگا، پولیٹیکل، سوسائٹل، میڈیا پہ ڈبیٹ وغیرہ وغیرہ۔ تو میں تو بڑا اسکیپٹیکل ہوں اس پورے پروسیس پہ، بٹ ہاؤ ڈو یو سی اٹ کہ یہ جائے گا کدھر؟ کیونکہ and let's zoom out a bit in that sense as well کہ ٹیکٹکس میں اتنا نہیں جاتے، اسٹریٹجکلی اگر بات کی جائے تو وائلنس ریڈکشن دین فیڈز انٹو جو جیو اکنامک کنیکٹیوٹی کا منترا ہے پاکستان میں کہ جی افغانستان اسٹیبل ہوگا تو بجلی بھی آئے گی، گیس بھی آئے گی، تجارت بھی ہوگی، اور جو ہے وہ بہت زبردست سچویشن ہو جائے گی اکنامک ڈیولپمنٹ کی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یو این کی رپورٹ 2 ہفتے پہلے پڑھ رہا تھا، انہوں نے تو کہا ہے کہ افغانستان میں ٹیررزم تھریٹ موجود ہے، بہت سیریس ہے۔ وہ تھریٹ نہ صرف القاعدہ کی ہے یا وہ اسلامک موومنٹ آف ازبیکستان کی بھی ہے، وہ ایٹم کی بھی ہے جو شنجیانگ میں چینیوں کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں، امریکہ بھی اس کا نشانہ ہے، سعودی ایران بھی نشانہ ہے۔ تو بڑی کمپلیکس سچویشن ہے، اس میں کیا مطلب ہاؤ شوڈ پاکستان نیویگیٹ آل آف دس؟
دیکھیے میں تو اینالسٹ آدمی ہوں، اور ہاؤ شوڈ پالیسی میکرز رسپونڈ ٹو سچویشنز، یہ میرے لیے ہمیشہ ایک مشکل سوال ہوتا ہے. تو میں آپ کو تجزیہ دے سکتا ہوں، باقی جو کرنے والے ہیں جن کا کام ہے آئی ہوپ وہ اس تجزیے کو اگر اگر کنسیڈر کر رہے ہیں تو مے بی اٹ ول بینیفٹ دیم اور مے بی اٹ ول ناٹ، اٹس ریئلی اپ ٹو دیم. لیکن میں اپنے آپ کو انالیسس تک ریسٹرکٹ کروں گا، اور جو جس طرح میں چیزوں کو دیکھ رہا ہوں میں آپ کو ایکسپلین کر سکتا ہوں. جو آپ کا پہلا سوال ہے کہ یہ سب معاملات کس طرف جا رہا ہے، کیا یہ سکسیڈ ہوگا کہ نہیں ہوگا. دیکھیں جیسے میں نے آپ کو ان پہ پچھلے رسپانس میں کہا کہ جس طرح چیزیں سیٹ اپ ہیں، بیسٹ کیس بھی ہو کہ جی طالبان کا بہت پریشر ہو ٹی ٹی پی کے اوپر کہ آپ کو معاہدہ کریں، پاکستان میں بھی بڑا ایک کوئی کوہیرنس ہو اس معاملے کے اوپر. تو لیکن جو سیٹ آف ایشوز جن کی طرف بات جائے گی وہ خاصے انٹریکٹیبل ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ چند چیزیں تو آئین میں ایڈجسٹمنٹس ریکوائر کرتی ہیں، تو یہ معاملات اتنی آسانی سے، وہ بھی ٹی ٹی پی جیسے ایکٹر کے ساتھ جس نے پاکستان میں لوگوں کا اتنا نقصان کیا، بہت بہت مشکل دکھائی دیتا ہے. اور الٹا جو پاسبلٹی ہے، اور یہ پہلے بھی ہوا ہے کہ ٹی ٹی پی نے پیس اگریمنٹس کے نتیجے میں جو اسپیس کریٹ ہوتی رہی ہے، ایون شارٹ ٹرم اسپیس بھی، اس سے بہت بینیفٹ کیا ہے. اس کا پولیٹیکل فائدہ ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ کی لوکل کنسٹیٹوئنسی میں لوگوں کو یہ میسج آتا ہے کہ آپ بڑے پاورفل ایکٹر ہیں، کہ ایک ریاست آپ سے آ کے نیگوشیٹ کری ہے. تو لوگ جو لوکل لیول کے اوپر لوکل پاور بروکرز ہوتے ہیں، خاص طور پہ جن کی اپنی جانیں تھریٹن ہو سکتی ہیں، وہ پھر انسرجنٹس کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرتے ہیں. تو ایک تو پولیٹیکل بینیفٹ یہ. دوسرا جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اسپیس جب کریٹ ہوتی ہے، ہاسٹیلٹی سیز ہوتی ہیں، تو آپ اپنے بندے موو اراؤنڈ کر سکتے ہیں، آپ اپنا اسلحہ بارود یہ چیزیں آپ ان کو پلیس کر سکتے ہیں. So overall, political process is not a good news. اینڈ جو رسک فیکٹر ہیں کسی بھی پولیٹیکل پروسیس کے، وہ خاصے سبسٹینشیل ہوتے ہیں ان جنرلی، اور طالبان ٹی ٹی پی اور پاکستان کے کیس میں تو نظر آ رہا ہے کہ وہ خاصے سگنیفیکنٹ ہیں. لیکن پاکستان اس کو کیسے ہینڈل کرے گا؟ میرا جہاں تک تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ٹی ٹی پی کی کے جو پولیٹیکل سرکمسٹینسز ہیں اس کو شیپ کرنے کی کوشش کرے گا. پاکستان نہیں چاہے گا کہ وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ آج کی جو ٹی ٹی پی ہے جو بہت اسٹرانگ فارمیڈیبل لگ رہی ہے، پولیٹیکلی یونیفائڈ ہے، اس کے ساتھ نیگوشیٹ کرے کوئی بڑی جو بگ ٹکٹ ایشوز ہیں ان کے اوپر کوئی بات چیت کرے. پاکستان بالکل بھی ایسا نہیں چاہے گا، میرا اندازہ یہ ہے. اور پاکستان کوشش کرے گا کہ ٹی ٹی پی کو کسی طریقے سے کمزور کیا جائے، اس میں کوئی فیکشنائزیشن ہو یا پھر اس کا کوئی ایک گروپ جو ہے جو کہ لیٹس سے کوئی کور گروپ سے تھوڑا ماڈریٹ ہے، اس کو علیحدہ لا کے سائڈ پہ اس کو کوئی کنسیشنز دی جائیں. ایسا سلسلہ ہو سکتا ہے، یا انڈیویجول لیڈرز کو دی جائیں، اس طرح کر کے کوئی معاملات ہو سکتے ہیں. سو پاکستان کی کوشش ہوگی کہ ٹی ٹی پی کو ایٹ لیسٹ پولیٹیکلی تھوڑا سا کمزور کیا جائے، تاکہ وہ جو پاکستان کنسیشن دینے کی پوزیشن میں ہے اس کو ٹی ٹی پی ایکسیپٹ کرے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں وزیرستان اور ان علاقوں میں جو پاکستان کا فرنٹیئر ریجن ہے، ادھر جو جس طرح چیزوں کو مینج کیا ہے پچھلے چند سالوں میں، 10 سال میں، اس میں چند گروپوں کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ارینجمنٹس ہیں. ان گروپوں کو بعض لوگ امن کمیٹیز بھی، بعض لوگ نہیں، ان کا آفیشیل نام امن کمیٹیز ہے، بٹ وہ بیسیکلی پرو اسٹیٹ پیراملٹریز ہیں. ایک گروپ ہے اس کو وزیرستان میں، ساؤتھ وزیرستان میں اس کو سی این جی کے نام سے جانا جاتا ہے، کمانڈر نذیر گروپ. اور ان کو بہت ساری مراتیں ملی ہوئی ہیں، ایون کا چھوٹا موٹا کہتے ہیں کہ شیئر بھی ہے کراس بارڈر ٹریڈ میں، مطلب ان کو لائسنسز یا پرمٹس وغیرہ ملتے ہیں. سو اس طرح کے ماڈلز ہیں جہاں پہ پاکستان نے کچھ کنسیشنز دیے ہیں، آرم گروپس کو الاؤ کیا ہے کہ وہ اپنا اسلحہ وغیرہ ان کے پاس رکھ سکیں، لیکن وہ چھوٹے سائز کے ہیں، ان کی اتنی پولیٹیکل ریچ نہیں ہے، کبھی بھی نہیں رہی. تو آئی تھنک that's the situation, that's the kind of political process پاکستان کی کوشش ہوگی جس کی طرف وہ جائے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ٹی ٹی پی کو ایٹ لیسٹ
सियासी तौर पे कमजोर किया जाए या उसकी कैपेसिटी को किया जाए, क्या ये मुमकिन है? आई थिंक हम देखते हैं कि जब पहले टीटीपी कमजोर हुई तो या सियासी तौर पे फ्रेगमेंट हुई, तो उसमें एक बहुत बड़ा किरदार था जो मिलिट्री प्रेशर टीटीपी पे अप्लाई हुआ। जो पाकिस्तान के मिलिट्री ऑपरेशंस थे, वो तो थे। यूएस ड्रोन कैंपेन स्ट्राइक्स का बहुत प्रेशर था टीटीपी के ऊपर। टीटीपी की पूरी सियासी क़यादत, सियासी एशेलॉन जो है, वो अमेरिकी ड्रोन्स ने मारा। बैतुल्ला महसूद हो गया, हकीमुल्लाह महसूद, कारी हुसैन, वलीउर रहमान महसूद, लिस्ट बहुत बहुत लंबी है उन सियासी कैरेक्टर्स की, जिसको अमेरिका ने रिमूव किया बैटलफील्ड से, जिसके नतीजे में टीटीपी में खासा खलफशार बढ़ा और पाकिस्तान ने उससे बेनिफिट किया मुख्तलिफ तरीकों से। सो मुझे नहीं क्लियर कि पाकिस्तान उस तरह का कोई नुकसान टीटीपी को करंट सिचुएशन में इन्फ्लिक्ट कर सकता है, चूंकि एक तो टीटीपी पाकिस्तान की टेरिटरी में नहीं है, खान बॉर्डर के अक्रॉस चली गई है। सो क्रॉस बॉर्डर थिएटर ऑफ जियोग्राफी काफी डिफरेंट है, काफी पहले से मुख्तलिफ है। एक तो ये, और दूसरा ये कि अमेरिकी ड्रोन फिलहाल तो नहीं लगता कि वो पिक्चर में हैं, और अमेरिका पाकिस्तान की मदद करने के मूड में भी मुझे नहीं लगता। सो इन द एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट, ये मेरे लिए मुश्किल है इमेजिन करना कि टीटीपी को कमजोर कैसे किया जाएगा उस पॉइंट तक जहाँ पे उसके साथ पॉलिटिकल नेगोशिएशन जो हैं वो पाकिस्तान के लिए मीनिंगफुल पॉलिटिकल नेगोशिएशन व्हिच रियली सॉल्व्स द प्रॉब्लम इन सम वे, या एटलीस्ट इसको मैनेजेबल बना दे, वो कैसे मुमकिन है? आपका दूसरा सवाल जो है वो भी बड़ा लोडेड है कि ये जो जियो इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, ये इसका क्या बनेगा? ये पाकिस्तान ने तो बड़ी उम्मीदें लगाई थी, लगता है कि तालिबान से, कि हम ने आपको सपोर्ट किया, आप आएंगे, आप चीज़ों को स्टेबलाइज करेंगे। वो जो एंटी पाकिस्तान गवर्नमेंट थी अशरफ गनी की, कोर्ट्स में मकम हुआ एंटी पाकिस्तान, वो चली गई है, तो बस अब कनेक्टिविटी होगी, इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स होंगे। ये एक असम्पशन थी, हम सुनते थे ये नैरेटिव, या नैरेटिव मुझे लफ्ज नहीं पसंद, लेकिन चलें, ये बातचीत हम सुनते थे लोगों से, रिस्पॉन्सिबल लोगों से, सपोजिटली रिस्पॉन्सिबल लोग भी ये बात करते थे। तो मैं उसका हिस्टोरिकल आपको पैरेलल ये दूंगा कि अगर आप अफगानिस्तान की हिस्ट्री देखें और पाकिस्तान का डिस्कोर्स देखें अफगानिस्तान के ऊपर, तो जब प्रेसिडेंट नजीबुल्लाह अफगानिस्तान के लीडर थे लेट 80s, बिल्कुल अर्ली 90s में, और पाकिस्तान की उनसे ठीक ठाक दुश्मनी थी, कम्युनिस्ट लीडर थे, सोवियत बैक लीडर थे, सारी जंग उनके खिलाफ थी। तो उस जमाने में बात ये होती थी कि अगर एक बार बस नजीबुल्लाह चला जाए तो फिर सब मामला ठीक हो जाएगा, और फिर कनेक्टिविटी होगी, और रोड्स होंगी, और ट्रेड होगी अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया। सो ये जो एक तरह की ड्रीम या एस्पिरेशन रही है पाकिस्तान में कि समहाउ हम सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करें अफगानिस्तान के थ्रू, ये बहुत पुरानी है। और एंड आई थिंक इसमें मैं भी डेटा ऐड कर देता हूँ कि जो पहला एमओयू साइन किया था ऑयल और गैस पाइपलाइन का थ्रू अफगानिस्तान, वो बेनजीर के ज़माने में 1995 में साइन किया गया था, और उसको तकरीबन 30 साल हो चुके हैं, और इट इज़ स्टिल अ पाइप ड्रीम इसेंशियली। जी जी जी, ये काफी पुराना वो अग्रीमेंट है। और बहरहाल अगर आज हम प्रेजेंट पे आए, तो जियो इकोनॉमिक्स एज आई अंडरस्टैंड बहुत एक बज़वर्ड सा है, अजीब सा क्लंकी सा वर्ड है, लेकिन आइडिया ये लगता है कि जी कनेक्टिविटी होगी, कनेक्टिविटी के अराउंड कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, प्रोजेक्ट्स होंगे। तो अगर हम ये फ्रेमिंग मान लें, तो क्या चीजें इसके लिए दरकार है, रिक्वायर्ड हैं, अगर पाकिस्तान चाह रहा है कि उसको कोई बड़ा फायदा हो, प्रीमियम हो अपने वेस्टर्न बॉर्डर के एरिया से? तो आई थिंक एक तो अफगानिस्तान में उसके लिए रिक्वायर्ड है कोई स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हो, जो कि बिजनेस के लिए ओपन हो, और जो कि खुद भी प्रोएक्टिव हो इन कनेक्टिविटी के मामलात में, इकोनॉमिक मामलात में, रियली प्रायोरिटाइज करे इन इश्यूज को। दूसरा ये है कि स्टेबल हो, पॉलिटिकली स्टेबल हो, वायलेंट थ्रेट्स ना हो, इंस्टेबिलिटी ना हो,
یہ ایک سیکنڈ ایک بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہے پاکستان کے لیے نہیں, یہ تو پاکستان کے لیے بھی یہ چیزیں ریکوائرڈ ہیں, یہ ریجن میں بھی ریکوائرڈ ہیں. افغانستان میں خاص طور پہ اگر آپ نے ریجنل کوئی آپ نے پیکٹ کریٹ کرنا ہے. تیسرا یہ کہ آپ کو میجر ایڈجسٹمنٹس چاہیے ہوں گی بائی لیٹرل ریلیشن شپ میں, اکنامک ایڈجسٹمنٹ. سو آپ اکنامکس کے استاد ہیں اور ہم تو آپ سے سیکھتے ہیں, سو میں آپ کو اس بارے میں کیا بتاؤں, لیکن پاکستان کے جو افغانستان کے ساتھ ٹریڈ پیکس ہیں ان کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہوگی. افغانستان پاکستان ٹرانزٹ ٹریڈ اگریمنٹ ہے جو کہ ایک اگریمنٹ ہے, امپورٹنٹ اگریمنٹ ہے, بٹ خاصا لمیٹڈ ہے ان فیسیلیٹیٹنگ کراس بارڈر ٹریڈ. اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہوگی, اس کو ایلیویٹ کرنے کی ضرورت ہوگی. کوئی مے بی ریجنل ٹریڈ اگریمنٹ کے بارے میں سوچنا ضروری ہوگا, جس میں صرف نہ صرف پاکستانی سائڈ سے بائن بلکہ افغان سائڈ سے بھی بائن چاہیے ہوگا. اور فائنلی کوئی فنڈرز چاہیے ہوں گے, انویسٹرز چاہیے ہوں گے جو کہ اس ساری ایکٹیویٹی میں شامل ہونا چاہیں اور انویسٹ کرنا چاہیں اور اس طرح کی کنیکٹیوٹی کو انیبل کریں. اب سوال یہ کہ کیا طالبان وہ حکومت ہیں جو کہ ان سارے باکسز کو چیک کر پائیں. چلیں 1 سال میں نہیں, ہم کہتے ہیں 2 سال میں, چلیں 2 نہیں آپ 5 کر لیں. اور بہت مشکل ہے اگر آپ بہت بھی چیریٹیبل ہو جائیں ان کے پولیٹیکل پراسپیکٹس کے بارے میں کہ وہ یہ باکسز کو چیک کر پائیں گے. ابھی جو صورتحال ہے وہ تو سب کے سامنے ہے. طالبان اس وقت لوگوں کو ریپیل کر رہی ہیں, جو افغانستان کی آپ کہہ لیں انٹیلیجنشیا ہے, ان کی جو ٹیکنیکل کلاس ہے, وہ ان کو ریپیل کر رہی ہیں. لوگ افغانستان میں کو چھوڑ کے گئے ہیں, لوگوں نے بہت مشکل کاٹی ہے, اور صرف لوگ ویسٹ کی میں جا کے بسنے میں انٹرسٹڈ نہیں تھے. لوگ بہت سارے لوگ, ٹھیک ہے سارے لوگ نہیں, افغانستان کی کافی آبادی ہے, 3.5 کروڑ لوگ تقریباً ہیں اس ملک میں, تو بہت میجورٹی تو نہیں گئی, لیکن بہت سارے لوگ گئے کیونکہ وہ نہیں رہنا چاہ رہے اور وہ طالبان کے فیوچر کو کویسچن کرتے ہیں. طالبان کو ابھی تک تو ریکگنیشن نہیں مل رہی, اور یہ میرے لیے تھوڑا سا سرپرائزنگ ہے کیونکہ وڈرال سے, امریکی وڈرال کے اناؤنسمنٹ سے پہلے لگتا تھا کہ شاید امریکہ نہ ریکگنائز کرے طالبان کی رجیم کو, لیکن رشیا اور چائنا شاید کر دیں. وہ تھوڑا سا انتھوزیازم شو کر رہے تھے, اور پھر پاکستان بھی ساتھ میں شامل ہو جائے گا, مے بی ایران بھی ہو جائے, لیکن ابھی تک ان کو نہیں ملی. اور ابھی بھی جو یہ ڈپلومیٹک ریکگنیشن کا پروسیس ہے یہ تھوڑا سا لانگ وینڈڈ لگ رہا ہے. طالبان کی جو حکومت ہے اس کی اسٹرینتھ کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ طالبان ایز اے پولیٹیکل موومنٹ تو اسٹرانگ ہے, اس میں تو شاید کوئی زیادہ ڈبیٹ کی گنجائش نہیں. آئی تھنک اسٹرانگ شاید غلط لفظ ہے, وہ کوہیسو ہیں کہ وہ ان میں کوئی پولیٹیکل اسپلنٹرنگ نہیں ہے, فیکشنلزم اس شدت کا نہیں ہے کہ اس میں سے کوئی ٹوٹ پھوٹ نظر آئے تو لوگ چھوڑ کے جاتے ہوئے دکھائی دیں. لیکن افغانستان میں جو حکومت ہے وہ اٹ از ویک ان ایوری ادر وے. obviously جو انٹرنیشنل سینکشنز ہیں, سینکشن رجیم ہے, وہ ہولڈ اوور ہیں, اور ابھی تک تو مجھے کوئی بات نظر نہیں آ رہا کہ وہ لفٹ ہوں گی. امریکی گورنمنٹ نے اب لگتا ہے کہ جو پریشر آیا ہے پچھلے چند مہینوں میں اس کے نتیجے میں ایک ایسا ارینجمنٹ انہوں نے فائنلی ڈھونڈ لیا ہے جس کے نتیجے میں سیولینز تک کچھ نہ کچھ ایڈ اسسٹنس پہنچے گی, اور طالبان کی حکومت کو ڈائریکٹلی زیادہ سپورٹ نہیں ملے گی, اور اگر مل بھی گئی تو وہ بہت اس کی مقدار بڑی چھوٹی ہوگی. وائلنس اور انسٹیبلٹی افغانستان میں لگتا ہے کہ وہ کنٹینیو کرے گی. آپ نے آئیسس کا مینشن کیا, UN کی رپورٹ میں بھی یہ بات آئی ہے. آئیسس ایک نیشن وائڈ پرابلم نہیں ہے افغانستان میں, وہ ریسٹرکٹڈ ہے چند علاقوں میں, لیکن وہ چند علاقے اسٹریٹجیکلی بہت امپورٹنٹ ہیں. جس طرح ایسٹ کے 2 پروونسز ہیں کنڑ اور ننگرہار, وہاں پر آئیسس کی ایکٹیویٹی جاری ہے, نارتھ کے چند علاقوں میں بھی ہے. سو آئیسس کا تھریٹ ہے, اور طالبان جو ہیں وہ بھی تھوڑا اس سے گھبراتے ہیں, ایون دو پریٹینڈ یہ کرتے ہیں کہ ہم نہ آئیسس ملک میں ہے نہ اس کے بارے میں پریشان ہے, لیکن ایک آئیسس کا معاملہ بھی چل رہا ہے. دوسرا ریزسٹنس جو ہے وہ ابھی تو نہیں دکھائی دے رہا, نہ ہونے کے برابر ہے.
لیکن یہ ابھی تک ایئر 1 ہے اور بہت سارے پولیٹیکل ایکٹرز ایکسکلوڈڈ ہیں. تو افغان اپوزیشن کا ریزسٹنس جو ہے وہ بھی واپس آ سکتا ہے, اور طالبان اس طرح جس طرح انگیج کریں گے ان کے ساتھ, مجھے ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے کہ جو اپوزیشن ہے اس کی انسینٹیوز کہ وہ وائلنس کی طرف دوبارہ سے جائے وہ بڑھ رہے ہیں. سو اوور آل میں یہ کہوں گا کہ طالبان ابھی تک جو بھی پاکستان نے یہ جو ایک جیو اکنامکس کا ایک جو بھی ایک فریم ورک سا کنسیو کیا ہے, اس میں ایک بہت بڑا بیریئر ہے, اور اس میں سلوشن مجھے تو نہیں دکھائی دے رہے, اور اگر وہ سلوشن ہیں بھی تو وی آر فار اوے کہ جب وہ ایک سلوشن کی طرح ایکٹ کریں گے. ابھی افغانستان میں بائی دا وے کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے, کوئی رول بک نہیں ہے, لوگ اریسٹ ہوتے ہیں, ریلیز ہو جاتے ہیں, کوئی پیسج فریم ورک آف گورننس نہیں ہے, which also contributes to instability. So چلیں میرا جواب لمبا ہو گیا. نہیں, آئی تھنک دس واز امپورٹنٹ کیونکہ ایون فرام اکنامک پرسپیکٹیو اگر میں آپ کے انالیسس کو فریم کروں تو اینڈ ریزلٹ اس کا یہ ہوتا ہے کہ رسک پریمیم اتنا ہائی ہوگا کسی پروجیکٹ کے لیے کہ اس کی فائنینسنگ ملنا بڑا مشکل ہے. دا اونلی وے یو وڈ گیٹ فائنینسنگ فار سم تھنگ لائک دس از کہ چین یا امریکہ جو ہے وہ چین اپنے بائیلیٹرل طریقوں سے, یا امریکہ ورلڈ بینک, اے ڈی بی وغیرہ وغیرہ کو ملا کے, آئی ایف سی کو ملا کے کہے کہ جی وی اسٹیپ ان, کیونکہ ہم نے ان کو ریکگنائز کر دیا اور ہماری کوئی ایگریمنٹ ہو گئی ہے, تو اب ذرا پیسے جو ہے واپس ڈالنا شروع کریں. ادروائز تو اگر جو وائلنس ہے, جو انسٹیبلٹی ہے, کانسٹیٹیوشن نہیں ہے, فار ایگزامپل رول آف لا کے کویشچن مارکس ہیں, تو وہ جو اوور آل رسک پریمیم ہے پروجیکٹ کا, چاہے وہ جتنا بھی فیزیبل پروجیکٹ ہے, وہ رسک پریمیم ہی اتنا ہائی ہوگا کہ وہ اسپریڈ شیٹ پہ on a number sheet it won't make sense, and that's where we are. And I think fundamentally جو چیزیں ہیں وہ solve کرنے کی ضرورت ہے اس سے پہلے کہ بات آگے بڑھے. اور میں آخری اس پہ جی ایک دو چھوٹے سے پوائنٹس ایڈ کر دوں کہ چونکہ اگین میں اینالسٹ ہوں, تو میں چیزوں کے بارے میں یہ پروجیکٹ کرنے کے لیے میں کہتا ہوں کہ انڈیکیٹرز کیا ہیں, کہ چیزیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں یا خراب ہو رہی ہیں, ایٹ لیسٹ ان دس ریجنل کنیکٹیوٹی کے ڈومین میں. سو آئی وڈ سے کہ دو انڈیکیٹرز بہت ضروری ہیں جو کہ ان آف دیم سیلوز تو کافی نہیں ہوں گے, لیکن ہم شاید یہ کہہ سکتے ہیں کہ سمت میں ایک ایسی ایڈجسٹمنٹ آئی ہے کہ جو کہ پرومسنگ ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو طالبان نے ٹیکنیکل ٹیلنٹ افغانستان کا لوز کیا ہے, گورننس ٹیلنٹ, کیا اس کے لیے وہ کوئی ایفرٹ کرتے ہیں اس کو واپس لانے کی, یا اس کے لیے اسپیس کریٹ کرنے کی, کوئی اب ایسا انکلوسیو پولیٹیکل اسٹرکچر بناتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ طالبان کی پولیٹیکل پروجیکٹ آئیڈیالوجی سے سبسکرائب نہیں بھی کرتے, کیا وہ افغانستان میں رہ سکتے ہیں, اس کے لیے وہ کوئی ایفرٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, یہ کافی امپورٹنٹ ہوگا. میننگ فل ایفرٹ ضروری ہے, صرف ایک دو بیان ادھر کے کافی نہیں ہوں گے. سو ایک تو انڈیکیٹر نمبر 1 یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دوسرا انڈیکیٹر ہوگا کہ چائنا اور طالبان کا ریلیشن شپ کس طرف جاتا ہے, کیونکہ میرے نزدیک اس وقت جو اگر طالبان کے کسی بھی بائیلیٹرل ریلیشن شپ میں اکنامک ریلیٹڈ کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے تو وہ طالبان اور چائنا کے ریلیشن شپ میں ہو رہی ہے, اور اس میں جن چائنیز پروجیکٹس ہیں جو کہ آئی تھنک چائنیز گورنمنٹ ریوائیو کرنا چاہ رہی ہے, اس میں مائنز کے بارے میں معاملات ہیں جو کہ خاصے کمپلیکیٹڈ ہیں, جو کہ طالبان ان کانٹریکٹس کو سورٹ آف رینیو کرنا چاہ رہے ہیں, اور لگتا تو یوں ہی ہے کہ چائنیز جو گورنمنٹ ہیں یا آفیشلز ہیں وہ اس بات سے ہیپی نہیں ہیں, وچ از اگین اے ویری نیگیٹو انڈیکیٹر کہ اگر دنیا میں زیادہ تو انویسٹر اس وقت ہے نہیں کوئی جو افغانستان میں پیسے ڈالنا چاہ رہے ہیں, اور جو ایک بہت سیریس پارٹی ہے اگر وہ اس مومنٹ تک انہیپی ہے تو یہ بھی اٹس ناٹ اے گڈ اومن. سو پر I mean never say never, چیزیں سیاست میں پلٹا کھاتی ہیں, چیزیں تبدیل ہوتی ہیں. سو میں ان دو انڈیکیٹرز کو واچ کر رہا ہوں, اور کہ شاید اگر ان میں کوئی تبدیلی آئے, کوئی میجر چینج دیکھیں آنے والے مہینوں میں, تو پھر ہو سکتا ہے کہ شاید چیزیں کسی مختلف ڈائریکشن میں جائیں, ایٹ لیسٹ اکنامکلی. پولیٹیکلی تو
میں زیادہ ہوپفل نہیں ہوں طالبان ریپریسو رہیں گے, اتھارٹیرین رہیں گے, سنگل پارٹی رہیں گے. مجھے بہت تعجب ہوگا اگر وہ کم اتھارٹیرین ہو جاتے ہیں یا کم ریپریسو ہو جاتے ہیں, یا وہ کسی ایک سنگل پارٹی رجیم کے علاوہ کوئی پولیٹیکل رجیم بنتے ہیں. تو مجھے حیرانی ہوگی, بٹ اگین نیور سے نیور. یار نیور سے نیور. اور جاتے جاتے یار انڈیکیشنز کی آپ نے بات کی, تو پھر لیٹس کم بیک ٹو پاکستان اینڈ دا سیکورٹی سچویشن اور آؤٹ لک فار دا سیکورٹی سچویشن پاکستان. آپ کے نزدیک لائک اگلے 6 ماہ 12 ماہ لیٹس سے میکسیمم 18 months, کیا وہ چیزیں ہیں جو آپ مانیٹر کر رہے ہیں فرام اے رسک پرسپیکٹو کہ جب ایدر دوز مٹیریلائز اور ڈونٹ, لائک کیا وہ چیزیں ہیں جو آڈینس کو پے اٹینشن کرنا چاہیے ٹو گیٹ اے سینس کہ سیکورٹی سچویشن بہتر ہوگی. اب آسٹریلیا بھی آ گیا کرکٹ میچ کھیلنے, دیٹس اے ٹیسٹمنٹ کہ سیکورٹی سچویشن ملک میں بہتر ہے. پی ایس ایل بھی ہوا. یس, آپ نے ایسے شروع میں پوڈ کاسٹ میں کہا کہ ہمیں وہ ایک طرح سے بارڈر ریجنز میں ایک اپٹیک ان وائلنس نظر آ رہا ہے جو ہمیں پہلے بھی نظر آیا تھا کچھ سالوں پہلے, اینڈ دین اٹ بیکیم اے میجر پرابلم ان اربن پاکستان وغیرہ وغیرہ. تو انڈیکیشنز اگر ہم ایٹ دی اربن لیول دیکھیں تو اٹس اسٹل پریٹی گڈ. انٹرنیشنلی لوگ آ رہے ہیں پاکستان وغیرہ, لیکن آپ کے نزدیک وہ کیا رسک فیکٹرز ہیں جن پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور جو آپ مانیٹر کریں گے کہ جی اگر یہ مٹیریلائز ہونے لگ گئے تو وی نیڈ ٹو پرابلی get a bit more concerned than perhaps we already are? زیر مشکل سوال ہے, اور میں اس کے بارے میں کوشش جواب دینا چاہوں گا. آئی تھنک میری نظر اس پولیٹیکل پروسیس پہ ہے. یہ کس کربٹ بیٹھتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر یہ فیل ہو گیا پورے طریقے سے, یا کوئی میجر بریک ڈاؤن ہو گیا, تو مجھے ڈر ہے کہ وائلنس میں کافی اضافہ, ایون جو کرنٹ لیول اس سے زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے. لیکن ٹی ٹی پی نے یہ ڈیمونسٹریٹ کیا ہے کہ وہ اب بھی کوئٹہ جیسی جگہوں پہ ہائی پروفائل سیکورٹی علاقوں میں چائنیز ایمبیسڈر کے بالکل پاس پہنچ کر بھی دھماکہ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑا ڈینجرس ٹرینڈ ہے. مجھے لگتا ہے کہ جو ابھی تک ہم شہروں میں وائلنس نہیں دیکھ رہے, یہ ایک اسٹریٹجک چوائس ہے, نہ کہ کوئی ویکنیس کی علامت. سو یہ پولیٹیکل پروسیس بہت ضروری ہے فرام اے رسک پرسپیکٹو, اور چیزیں کس طرف جاتی ہیں. آئی آلسو تھنک کہ پاکستان اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی کا طالبان کی طرف جو اپروچ ہے وہ بھی اس معاملے کو شیپ کرے گی. اور آئی تھنک پاکستان کا طالبان کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس میں کمپلیکسٹی بڑھ گئی ہے. پاکستان کا لیوریج طالبان پہ کم ہو گیا ہے, کیونکہ پہلے تو وہ پاکستان میں ان کے بہت سارے لیڈر رہتے تھے, پاکستان پہ ڈپینڈ کر رہے تھے, وہ یو ایس کے ساتھ نیگوسیشنز میں وہ والا لیوریج تو نہیں رہا. لیکن پھر بھی ابھی بھی پاکستان کا کافی لیوریج ہے, ایک امپورٹنٹ نیبر ہے طالبان کے لیے. لیکن اب طالبان کے پاس اپنی ایک اسٹیٹ ہے, سو دے کین بی مور انورڈ دین بفور. سو پاکستان طالبان ریلیشن شپ بہت امپورٹنٹ ہے, اور پاکستان اس کو کیسے مینیج کرتا ہے یا اس کو کیسے ریوزٹ کرتا ہے. بارڈر کا معاملہ بھی خاصا کمپلیکیٹ ہوتا جا رہا ہے. ابھی پچھلے دنوں چمن کا جو بارڈر ہے اس کے اوپر میجر کلیش ہوا ہے پاکستانی سائڈ اور طالبان کی فورسز کے بیچ میں, جس میں کافی نقصان ہوا ہے دونوں سائڈس کے اوپر. سو وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تیسرا میں کہوں گا کہ جو پاکستان کے فسکل کنسٹرینٹس ہیں اس کے بھی امپلیکیشنز ہیں پاکستان کے پاس جو آپشنز ہیں اس بارے میں. لیکن پچھلی بار جب پاکستان نے یہ ٹی ٹی پی کے خلاف جو بھی جو ملٹری ایکشن کیا, ملٹی ایئر 2008 کے لیٹ 2008 میں ہم دیکھتے ہیں میجر آپریشن شروع ہوتے ہیں, اور 2014-15 تک وہ پھر جاری رہتے ہیں. مختلف ریجن میں باجوڑ سے شروع ہوتے ہیں اور پھر نیچے آتے ہیں ساؤتھ وزیرستان میں 2009 میں, پھر نارتھ میں 2014 میں, اور اگزئی میں بھی, کرم میں بھی, ان ساری ایریاز میں ہوئے. لیکن وہ زمانہ وہ تھا جب امریکہ پاکستان کی مدد کر رہا تھا, اور امریکہ نے پاکستان کو بہت ساری ملٹری امداد دی, جس کے نتیجے میں وہ فزیکل اسپیس پیدا ہوئی جہاں پہ اتنے ہائی ٹیمپو آپریشن اتنے سارے لوگوں کے ساتھ
इतना फायर पावर इन्वॉल्व करने वाला, जिसके नतीजे में बाय द वे लोगों के लिए बड़ी मुश्किलात भी पैदा हुई, वो ये सब पॉसिबल हुआ। अब पाकिस्तान की फिजिकल सिचुएशन खासी टाइट है, और गो के मुझे वो ज्योग्राफी तो नहीं नजर आती जहाँ पे कोई पाकिस्तान इजीली ऑपरेशन कर ले, लेकिन हम सुनते हैं कि जी कोई क्रॉस बॉर्डर मिलिट्री एक्शन पाकिस्तान फैंसी करता है, कि जीटीटीपी को या तो मैसेज दिया जाए या तालिबान को मैसेज दिया जाए। अनक्लियर है कि उसका एग्जैक्ट मकसद क्या होगा, क्योंकि वन ऑफ हिट से टीटीपी को डिग्रेड तो नहीं हो जाएगी। जो अमेरिका की भी हम टारगेटिंग देखते हैं तो उसमें तकरीबन 400 एक ड्रोन स्ट्राइक हुई, तो उसके बाद कोई अलकायदा पे इफेक्ट नजर आता है या टीटीपी पे नजर आता है, और उसमें सिविलियंस का भी काफी नुकसान हुआ। तो मैं ये कहूंगा कि जो ये मिलिट्री ऑप्शन जो है वो भी खासा कमजोर दिखाई देता है, बट जो आई थिंक मेन चीज रहेगी वो पाकिस्तान का तालिबान के साथ रिलेशनशिप है। अभी तक तो पाकिस्तान कमिटेड है तालिबान के साथ। आई थिंक अभी भी ये जो प्रॉब्लम्स इमर्ज हो रही हैं उसमें मुझे ये लगता है, पाकिस्तान की तारीख देखते हुए, पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स की प्रेफरेंसेस और उनकी ओरिएंटेशन देखते हुए, कि वो शायद अभी भी ये सवाल करेंगे कि अगर तालिबान कमजोर हो गए तो कहीं अफगानिस्तान में इंडिया दोबारा तो नहीं आ जाएगा। जो एक इंडिया से एक ऑब्सेशन है वो आई थिंक वो अभी भी गया नहीं है, और अभी भी तालिबान को उसी पैराए में देखा जा रहा है, और जिसके नतीजे में ये टीटीपी बॉर्डर वाले मामला सेकेंडरी हैं। तो पाकिस्तान जो है वो आई थिंक तालिबान को स्पेस देगा, और उसके नतीजे में मुझे लगता है कि टीटीपी को स्पेस ज्यादा मिलेगी, और हालात थोड़े मुश्किल हो सकते हैं पाकिस्तान की साइड के ऊपर। Thank you, Sandhya. This was fantastic. I think we are a bit over time और मेरे कुछ और भी सवाल हैं, लेकिन I think from a overall perspective आपने जो एक नक्शा खींचा negotiations का, कहाँ है relationship with the Taliban, क्या key factors हैं, चीन का role, forward looking, I think this is very comprehensive. So बहुत बहुत शुक्रिया for sharing your insights and analysis. मैं predictions में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपने पहले ही कह दिया you're not in that business, as analysts usually are not, and I think it's up to the audience and to monitor what goes on, and हम भी देखेंगे कि जी और कितने लोग रिलीज होते हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस कहाँ जाता है। तो थैंक यू फॉर स्केचिंग दैट मैप। इससे पहले मैं आपको इजाज़त दूं, I always ask my guests for reading recommendations. So can be on any topic, can be on this topic, can be on something else. So please share your reading recommendations with us. श्योर। सो दो किताबें मैं रेकमेंड करूंगा जो कि आज हमारी जो डिस्कशन हुई उससे रिलेटेड हैं। जो एक तो पॉपुलर किताब है, इजी टू रीड होगी आई एम श्योर, और लोग शायद उसमें इंटरेस्ट भी रखें। रोनान बर्गमैन है, न्यूयॉर्क टाइम्स के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, और एक सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने हिस्ट्री तारीख लिखी है इसराइल के टारगेट किलिंग प्रोग्राम की। उस किताब का नाम है राइज एंड किल फर्स्ट, और वो एक खासी इंटरेस्टिंग और बहुत ही ट्रबलिंग हिस्ट्री को बहुत डिटेल में डॉक्यूमेंट करते हैं। इसराइल का जो टारगेट किलिंग का इस्तेमाल है, और चूंकि हमारे एरिया में भी जो साउथ एशिया का रीजन है वहाँ पे ये टारगेट किलिंग वाला मामला रहा है, वो कि उसका स्केल, उसका स्कोप बहुत कंपेयर टू जो इसराइल करता रहा है वो छोटा है, इवन दो अमेरिका ने उसको टारगेट किलिंग के मामले को थोड़ा सा ब्रॉडन आउट किया ड्रोन प्रोग्राम के जरिए। सो चंद इंटरेस्टिंग पैरेलल्स हैं, पॉलिसी लॉजिक्स हैं, डिबेट्स हैं, एथिकल डिबेट्स हैं जो कि इजरायली सिस्टम में हुई सियासत है, इंट्रीग है, बहुत कुछ है उस किताब में। और एक लंबी आर्क ऑफ हिस्ट्री, बहुत सारी जियो पॉलिटिक्स से भी आपको मिडल ईस्ट की एक तरह का तारुफ कराती है वो किताब। सो मैं उसको रेकमेंड करूंगा। जो दूसरी किताब है वो है, मेरे दोस्त हैं, मेरे उस्ताद रहे हैं, पॉल स्टैनलेट, उनकी किताब आई है रिसेंटली कॉर्नेल यूनिवर्सिटी प्रेस में, से आर्म्ड ऑर्डर्स इन साउथ एशिया। और ये जो किताब है इसका सिंपल आइडिया ये है कि जो रियासतें हैं वो जो खासतौर पे साउथ एशिया में
وہ ضروری نہیں کہ وہ جو اپنے عام ایڈورسریز ہیں ان کو ہر وقت فنش کرنے کی یا ختم کرنے کی یا پورے طریقے سے ڈیفیٹ کرنے کی کوشش کریں. وہ چند گروپس کو فنش کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بیشتر کو وہ چھوڑ دیتے ہیں اور ان کو ایگزسٹ کرنے دیتے ہیں ان ڈفرنٹ ٹائپس آف ارینجمنٹ. سم ٹائمس جو گروپس ان کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ ایگزسٹ کریں ان کو اسٹیٹس اپنے فارن پالیسی ٹولس کے لیے استعمال کرتے ہیں, چند کو لوکل کو ایمس کے لیے استعمال کرتے ہیں الیکشن میں یا پیریفری مینجمنٹ میں, اور چند ایسے گروپس ہوتے ہیں جن کے ساتھ بس ایک لیٹ لیٹ کا ایک ارینجمنٹ ہوتا ہے. سو انہوں نے کافی ڈیپ اسٹڈی کی ہے, بڑے سالوں پہ محیط ہے. یہ پولیٹیکل سائنس کی کتاب ہے, سو یہ تھوڑی سی اس میں ایکیڈیمک اور اسکالرلی جو جارگن ہے اس کا زیادہ استعمال ہے, لیکن ملٹیپل ممالک برما میانمار سے لے کے انڈیا اور پھر پاکستان تک کو انہوں نے بڑا ڈیپلی انویسٹیگیٹ کیا ہے اور یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے کہ کن گروپس کو ریاستیں کنسیشنز دیتی ہیں یا ان کے لیے اسپیس کریٹ کرتی ہیں, کن کو بس وہ چھوڑ دیتی ہیں اور کن کے ساتھ وہ کام کرنے کی کوشش کرتی ہیں. Thank you so much. میں نے تو دونوں نہیں پڑھی تو I will add them to my own personal list and I think people will as well. Again, Dr. Asfandyar Mir, thank you so much for taking out the time for joining us. آپ کو ایک دفعہ پھر آنے والے مہینوں میں دعوت دوں گا based on what happens in Afghanistan and especially these talks. So stay tuned for that. But again, thank you for your time. Thank you, Zaid, for having me. And again, congratulations on achieving this milestone of 100 episodes. Thank you.